Now I would like to invite Dr. Mufti Muhammad Awais Naeem Sahab. He is an Islamic researcher and theologian. He is a certified Sharia advisor and auditor from Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, AOFI, Bahrain. Dr. Muhammad Awais is a distinguished Islamic finance expert with 14 years of experience in Islamic jurisprudence, finance and education. Last year he received the Best Trainer Award from the State Bank of Pakistan, sir. So he'll be talking on Islamic perspective of mediation. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो बातों पे मुझे थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। एक तो मैडम ने इशारा किया कि मीडिएशन इस्लाम इसको कैसे देखता है, और हमारे ऑनरेबल जजेस चूँकि यहाँ हैं तो इनकी मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए, चूँकि मैं बैंकिंग सेक्टर में भी एक बैंक के साथ एज अ रेजिडेंट शरिया बोर्ड मेंबर काम कर रहा हूँ, तो सम टाइम हमें वो केसेस जो लिटिगेशन में जा रहे होते हैं और वहाँ इस्लामी बैंकिंग के पर्सपेक्टिव से कुछ चैलेंजेस आते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो भी आप हज़रात के सामने रखूँ ताकि गोइंग फॉरवर्ड आप हज़रात इस पे हमें कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल देखें, ये बात हमने कही भी होगी, सुनी भी होगी, इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, एक अमन का मज़हब है इस्लाम। और अमन वहाँ होता है जहाँ झगड़े नहीं होते हैं, जहाँ इख्तलाफात नहीं होते हैं, जहाँ परेशानियाँ नहीं होती हैं। चुनाचे इस्लाम का जो नोबल रूल है किसी भी माशरे को स्टेबल रखने के लिए, वो ये है कि अमन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसी के लिए अदल दिया गया है कि अमन डिस्टर्ब ना हो। उसी के लिए वो सारी चीज़ें रोक दी गई हैं जो अमन को डिस्टर्ब करती हैं। फसाद, झगड़ा जो अमन को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया गया है। फितना अमन को डिस्टर्ब कर दिया, रोक दिया गया है। यू कैन नेम इट। वो सारी चीज़ें, किसी के बारे में बुरी बात कह देना, वेदर उसके अंदर वो पाई जाती है नहीं पाई जाती, उसको ग़िबत के ज़ुमरे में लाके इस्लाम ने मना कर दिया, बिकॉज़ ये फर्स्ट सीड होगा जो जाके झगड़े का सबब बनेगा, और झगड़ा अमन को ख़राब करेगा तो अमन नहीं ख़राब होना चाहिए। तो इस्लाम में जो नोबल एक कॉज़ है, जो एक माशरे को जो एक लेवल पे रखने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है, वो ये है कि अमन बाकी रहना चाहिए। सो इसके लिए पहली जो गाइडलाइंस इस्लाम देता है वो ये है कि हर शख्स वो दूसरे के लिए भी वही सोचे जो वो अपने लिए सोचता है। ऑब्वियसली हदीस मुबारक है, आप हज़रात ने बारहा इसको सुना होगा। तो जब एक शख्स अपने लिए जो सोचता है वही दूसरे के लिए भी सोचेगा, तो डेफ़िनेटली वो अपने लिए कभी बुरा नहीं सोचता। वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ अगर कोई झगड़ा करे या मुखालफत करे या कोई करे, तो जो लफ्ज़ मेरे बारे में कहे, आई वुड लाइक टू से अबाउट सेकंड पार्टी, सेम वर्ड्स मुझे वही बात करनी है, या जो चीज़ें भी होनी है। जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई धोखा करे, तो मुझे भी किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए। इसी तरह जैसे मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई हक़ मारे, इसी तरह मुझे भी किसी का हक़ नहीं मारना चाहिए। तो इस्लाम का जो बेसिक एक रूल है, जो थीमेटिक एक रूल है, वो ये है कि किसी के साथ आप झगड़ा नहीं करें, किसी के साथ आप इख्तिलाफ़ रख सकते हैं। इख्तिलाफ़ और झगड़े में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। इख्तिलाफ़ एक लॉजिकल और एक राय का मुख्तलिफ होना है, वो हर जगह होता है, घरों में भी होता है, मीडिएशंस में भी होता है, और जो है वो लिटिगेशन में भी होता है, शरीयत में भी होता है, हर जगह होता है, लेकिन उसको झगड़े तक नहीं आना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये। और बिलफ़र्ज़ एक शख्स है, वो कोशिश करता है कि वो अमन बरकरार रखने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी समहाउ झगड़ा हो जाता है। तो झगड़ा हो जाता है तो इस्लाम फिर ये तरगीब देता है कि भाई अगर झगड़ा हो गया तो माफ़ कर दो। ये एक दूसरी गाइडलाइंस है कि माफ़ कर दो। हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स हक़ पर होने के बावजूद अपने मुखालिफ को माफ़ कर दे, तो मैं उसके लिए जन्नत में एक मुकम्मल घर की ज़मानत देता हूँ। इतनी बड़ी फजीलत बताई गई। तो सेकंड स्टेप इज़ कि अगर आपके दरमियान झगड़ा हो भी गया है, वेदर यू आर ऑन राइट साइड और नॉट, माफ़ कर दो। माफ़ी से मामला ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे डिस्प्यूट्स ऐसे होते हैं जो तो पहले स्टेप पे ही जो है किल हो जाते हैं कि वो माफ़ हो जाते हैं। जैसे फैमिली लॉज में होता है, फैमिली मसाइल में होता है। हम जब ख़ुद दारुल इफ्ता में बैठे हुए होते हैं, हमारे पास लोग न जाने कैसे कैसे मसाइल बेचारे लेके आते हैं, लेकिन
وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے، جب بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے آپس میں بیٹھنے کے لیے، معاف کرنے کے لیے، تو 60 اور 70% ڈسپیوٹس جو ہے وہ آپس میں دوبارہ سے بیٹھ کر ریزالو ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو، سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ایک تو جھگڑا ہی پیدا نہ کریں، سیکنڈ ہو جائے تو معاف کر دیں، تھرڈ ون یہ کہ اگر جھگڑا ہو جائے، اب جب کوئی معاف کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے تو بہت سادہ لفظوں میں کہنا چاہیے کہ اب حالت امن نہیں، اب حالت جنگ ہو گئی ہے ان دو پارٹیز کے درمیان، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو کیا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ادر سوسائٹی آنرز ہیں، جو سوسائٹی ممبرز ہیں، جو دیگر مسلمز ہیں یا دیگر جو لوگ ہیں، ان کو فرمایا گیا کہ ان دو بھائیوں میں بیٹھ کے آپ ریزولوشن کروا دیں۔ چنانچہ سورۃ الحجرات کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر دو لوگ تم لوگوں میں سے آپس میں لڑ پڑیں، جھگڑ پڑیں، کوئی ان کا مسئلہ ہو جائے، میٹر ہو جائے، تو تمہارے ذمہ یہ لازم ہے کہ تم جا کے ان کے درمیان صلح کروا دو، تم ان کے جو ہے وہ میٹر کو ریزالو کروا دو۔ کیسے ہوگا میٹر ریزالو؟ تھرو دا میڈیشن، یہ میڈیشن ہے۔ اور یہ یہاں پہ ایک جو بڑا نقطہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس میں کیا ہے، اس میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ لوگ تمہارے پاس آئیں اور تم ان کی میڈیشن کرو، یہ فرمایا کہ تم لوگ ان کے پاس جاؤ اور ان کی میڈیشن کرو۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے آپ علیہ السلام مسجد نبوی تشریف لایا کرتے تھے، اور آپ کا اور مسجد نبوی کا اتنا لازم ملزوم تھا نماز کے کبھی صحابہ نے مس ہوتے دیکھا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ نماز میں تاخیر ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی، تو صحابہ انتظار کرتے رہے کہ جب تشریف لائیں گے تو نماز ہوگی۔ تو پتہ چلا جب آپ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں قبا کے مقام پر دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا تھا اور مجھے خبر ہوئی اور میں ان کے درمیان میڈیشن کے لیے صلح کروانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، ان سے بڑی ہستی کوئی نہیں، نماز کا وقت ہے، نماز سے بڑا کوئی مسئلہ کوئی نہیں، پھر وہ جا کے میڈیشن کر کے آ رہے ہیں، اور پھر آ کے صحابہ کو بتا رہے ہیں، ترغیب بھی دے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد بھی فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دے دوں جو تمہارے روزے، نماز اور صدقے ان ساری چیزوں سے افضل ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں، ضرور فرمائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگ جن کے آپس میں اختلاف ہو گیا، جن کا جھگڑا ہو گیا، ان کے درمیان صلح کروا دیں، میڈیشن کروا دیں، دیٹ وڈ بی دا بیٹر ایکٹ دین دا یور نماز، یور صدقہ، یور روزہ۔ سو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میڈیشن جو ہے وہ اسلام میں اس کو اپریشیٹ، نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کیا گیا ہے، بلکہ یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پر ہم سب کے کندھوں پر ہے۔ آج کل تو ایک نارم ہے کہ بھئی اس کا میٹر ہے، وہ خود جانے، ہمیں کیا اس میں جانے کی ضرورت ہے۔ ایون دو بھائی اگر دو گھروں میں رہ رہے ہیں پڑوس میں، تو ایک گھر میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو دوسرا برابر والا بھی یہ نہیں سوچتا کہ وہ یہ کہتا ہے یار اس کا میٹر ہے، مجھے اس میں نہیں۔ یہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی ہے، خود حضور نے فرمائی، خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ پھر کیا ہے، پہلا سٹیپ ہو گیا جھگڑا ہی نہ کریں، دوسرا سٹیپ ہو گیا اگر جھگڑا ہو جائے معاف کر دیں، تیسرا سٹیپ ہو گیا معاف بھی نہ ہو رہا ہو، پھر جو لوگ ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے ان کی میڈیشن کر دیں۔ چوتھا سٹیپ جو ہے، اگر میڈیشن سے بھی کام نہیں چل رہا، بات نہیں بن رہی، تو دا لاسٹ اور آخری جو ریزورٹ ہے اور جو لاسٹ لائن آف ڈیفنس ہے وہ ہے قاضی، وہ ہے عدالت، وہ ہے جج۔ تو ہمارے ہاں چونکہ یہ اس طرح سے پوری طرح سے نظام شروع سے نہیں بنایا گیا، اسی لیے یہی وجہ ہے کہ ہم میں جب بھی کوئی چھوٹا موٹا بھی اختلاف ہوتا ہے، کوئی 500-800 روپے کی چوری کا بھی مسئلہ ہوتا ہے، تو ہم سیدھے بھاگتے ہیں کورٹ کی طرف۔ حالانکہ یہ چیزیں کورٹ، اسی لیے اسلام میں بسا اوقات جو ہے وہ قاضی کا جو مرتبہ ہے وہ سلطان سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ سلطان کو قاضی کے خدمت میں حاضر ہونا پڑتا ہے جب مسئلہ جھگڑے کا ہو، میٹر کا ہو، تو یہ قاضی اور جو جج ہے اس کا جو مرتبہ اسلام میں ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یعنی میں اس کی طرف ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ کہ قاضی ایک شرعی حکم کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ فار ایگزامپل 5 فقہ ہیں، 6 فقہ ہیں، ان فقہ میں سے کسی ایک فقہ کے مطابق قاضی اگر ڈیسیژن دے دیتا ہے تو وہ فقہ ڈیسیژن امپلیمنٹڈ ہوتا ہے۔ شرعی اینگل سے بھی مفتی صاحب بھی پابند ہوتے ہیں کہ وہ اسی کے مطابق ڈیسیژن دیں گے، یہ شریعت کے رول ہے، آپ علیہ السلام کی احادیث ہیں۔ تو قاضی اور جج اور عدالت جو ہے وہ دیٹ ٹائپ آف ڈیفنس ہے، دیٹ لائن آف ڈیفنس ہے، جہاں پہ ہر چھوٹا کیس، ہر بڑا کیس، ہر ایچ اینڈ ایوری میٹر نہیں جانا چاہیے۔
تو اگر میں سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اگر معاملات ایسے ہی ریزالو ہوتے ہوں، ہر بندہ پہلے تو یہ کوشش کرے کہ جھگڑا ہی پیدا نہ ہو، اگر ہو گیا تو معافی تلافی سے کام بن جائے، نہیں ہو رہا میڈیشن کے ذریعے حل ہو جائے، تو بہت سارے مسائل پہلی لائن پہ حل ہو جائیں گے، بہت سارے دوسری پہ حل ہو جائیں گے، تیسری پہ حل ہو جائیں گے، بہت کم رہ جائیں گے جو چوتھی لائن پہ اور الٹیمیٹ لائن پہ آئیں گے، پھر یہ جو انبار لگے ہوئے ہیں کیسز کے یہ بھی نہیں لگیں گے۔ اس لحاظ سے یہ میڈیشن، اچھا ان سب میں آج کی جو دنیا ہے ماڈرن جو ہے، اور انسٹنٹ ایک ریئیکشن کی جو ہمیں عادت ہے کہ یہاں سے بٹن دبائیں اور یہاں سے ریزالو ہو جائے، اس کیس میں جو سب سے فیزیبل میں سمجھتا ہوں اور سب سے جو ایکٹیو اور ورکیبل سولوشن میں سمجھتا ہوں وہ میڈیشن ہے، اس لیے کہ عدالت کے اندر کارروائی ہے، اس کے اندر لا ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جہاں ایک پورا پیرامیٹر ہے جس کے اندر سے گھوم کے آنا ہوتا ہے، لیکن میڈیشن کے لیے شاید اتنی مشکلات نہیں۔ آج کی نشست میں جو میں نے سیکھا حضرات ججز سے اور جو میں سمجھ پایا وہ میں یہی سمجھ پایا کہ میڈیشن یہ آسان حل ہے قانون کے اعتبار سے بھی بنسبت عدالت کے، بنسبت لٹیگیشن کے۔ چنانچہ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے اسلام کی روشنی بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اسلام اس کو نہ صرف یہ کہ اپریشیٹ کرتا ہے میڈیشن کو، بلکہ یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی کے طور پر ہم سب لوگوں کی ذمہ داری بھی ڈالتا ہے۔ تو یہاں تک تو میری پہلی بات کا خلاصہ ہو گیا کہ اسلام میں میڈیشن کو کس طرح سے دیکھا گیا۔ اب میں دوسری اپنی بات کی طرف آتا ہوں، جس میں یہ ہے کہ چونکہ اسلامک بینکنگ قدر مختلف ہے نارمل بینکنگ سے، یہ ایک سبجیکٹیو ڈسکشن ہے، اس میں ہم فی الحال نہیں جائیں گے، لیکن یس یہ ڈیسائیڈڈ بھی ہے، فیڈرل شریعہ کورٹ کی طرف سے بھی ہے اور اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی ہے، اسٹیٹ کی طرف سے بھی ہے، شریعہ اسکالرز کی طرف سے بھی ہے، یہ ایک اب جو ہے یہ ایک حقیقت ہے۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے، اب اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ریزولوشن ہوتا ہے ایسے کیسز کا جن میں ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہم ویسے تو اپنے جتنے بھی ایگریمنٹس ہو رہے ہوتے ہیں تو ہم اس میں یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ ورڈنگ ضرور ڈلواتے ہیں کہ جو بھی ڈسپیوٹ ہوگا اس کا جو ریزولوشن ہوگا وہ شریعہ بورڈ آف دی بینک کی پرمیشن سے ہوگا، شریعہ بورڈ آف دی بینک کے کنسرن سے ہوگا، تاکہ وہ جس طرح سے ٹرانزیکشن شریعہ کمپلائنٹ ہوئی تھی اس کا ریزولوشن بھی شریعہ کمپلائنٹ ہو۔ لیکن چونکہ اب جو یہ والی سائیڈ ہے میڈیشن کی سائیڈ ہے، یا یہ کہ جو لا کی سائیڈ ہے، اس میں اس طرح سے ڈیولپمنٹ شاید شریعہ لا کی نہیں ہوئی ہے جس طرح سے اسلامی بینکنگ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ مس میچ ہوتا ہے، کبھی کبھی ایسے ریزنز کی بنیاد پر جو قانونی اعتبار سے تو ویلڈ ریزنز ہوتے ہیں اور ٹھیک ریزنز ہوتے ہیں، لیکن وہ شریعہ کے اندر ان کا کچھ میٹر ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ جیسے پینلٹی ہے، فائنینشیل پینلٹی ہے، ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے اندر فائنینشیل پینلٹی جو ہے وہ ایز ڈائریکٹ فرام دی اسٹیٹ تو ہو سکتی ہے، لیکن فرام دی پارٹی ٹو اندر پارٹی نہیں ہو سکتی، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک ایگزامپل ہے، اپرچونیٹی کاسٹ کے اگینسٹ جو ہے وہ پیسے ہیں، اسی طرح ٹائم ویلیو آف منی کے اگینسٹ پیسے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو آج کی اسلامی بینکنگ میں اس طرح سے پریویل نہیں کرتی جس طرح سے کمرشل بینکنگ کنونشنل بینکنگ میں پریویل کر رہی ہوتی تھیں۔ تو آج جب ڈیسیژنز آ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جو ڈیسیژنز لٹیگیشن کے ہو جاتے ہیں ان کے بعد بھی بیٹھ کے اس کا شریعہ اسٹرکچر سوچنا پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لا اور یہ جو چیزیں ہیں یہ تو اپنے وقت پہ چینج ہوتی رہیں گی، اور ان کے اندر تو جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے وہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہوتی رہے گی، لیکن جو وٹ وی کین ڈو رائٹ ناؤ، میڈیشن کو ہم اگر شریعہ کے ساتھ جوڑ کے چلائیں گے تو شاید ہمیں وہ مسائل نہیں آئیں گے۔ جیسا کہ ہمارے معزز جج صاحبان نے فرمایا کہ کمرشل لاز، کمرشل جو ایشوز ہوتے ہیں، کمرشل جو مسائل ہوتے ہیں، بینکوں کے جو مسائل ہوتے ہیں، اس میں ایگو کے مسائل بہت کم ہوتے ہیں، اس میں پیسوں کے ہی بہت مسائل ہوتے ہیں کہ کسی سے ارینج نہیں ہو رہے، یا کوئی اتنے دینا چاہ رہا ہے اتنے نہیں دینا چاہ رہا۔ وہ میڈیشن کے تھرو آئی پرسنلی بلیو کہ زیادہ آسانی سے اور مور شریعہ کمپلائنٹ وے میں حل ہو سکتے ہیں۔ مائی ہوپ کہ یہ معاملات جو ہیں اسی طرح سے چلیں، اور میری دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نہج پہ لے کے آئے کہ ہم جلد سے جلد اپنی میڈیشن، اور اگر ہم اسلامک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو 60-70% جو ایشوز ہیں، جو مسائل ہیں، وہ میڈیشن کے تھرو حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ باقی قاضی کی مجلس میں بہت بڑے بڑے مسائل جاتے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں بھی انشاءاللہ ایسا ہوگا ان قریب، جیسے اسٹیٹ محنت کر رہی ہے، جیسے ہائی کورٹس محنت کر رہی ہیں، جیسے ہمارے شریعہ اسکالرز محنت کر رہے ہیں۔ ود دس میں اپنی اس گفتگو کو اختتام کرتا ہوں، اور میں بہت شکر گزار ہوں ان تمام ممبرز کا جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں یہاں آ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکوں، معزز جج صاحبان کا کہ جنہوں نے اپنی بہت میں سمجھتا ہوں کہ
پرمغز گفتگو سے ہمیں جو ہے وہ مزین کیا اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم.